أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ذلك ومن يعظم ومن يعظم حرمات الله حرمات الله فهو خير له فهو خير له عند ربه عند ربه وأحلت وأحلت لكم الأنعام لكم الأنعام إلا ما يتلى إلا ما يتلى عليكم عليكم فاجتنبوا الرجس فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ذلك ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما
خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ये तक़विल कुलूब नहीं है, वाव के ऊपर जबर है, ठीक है। मिन तक़वल कुलूब ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق لكم فيها إلا أجل محدودها إلى البيت العتيق إلى البيت العتيق إلى البيت العتيق ولكل أمة ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين أسلموا नहीं है أسلموا فإلهكم إله
واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. अपने माइक्स ऑफ कर दीजिए काइंडली. أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ये हुक्म. कौन सा हुक्म? पीछे चलिए. आयत नंबर 26, 27 और 28 को देखिए. 29. यानी कि ये सारे अहकामात कौन से? जो हज से मुतल्लिक हैं. तो हज से मुतल्लिक क्या अहकामात थे? लियशहदू मनाफिअ लहुम व यज़कुरु स्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमात अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फकुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फ़क़ीर. यानी कि ज़ुलहज 10 ज़ुलहज से लेकर 11, 12, 13 अय्याम तशरीक जो भी इसके अंदर इंक्लूड हैं, सब जो मनासिक हज हैं वो सारे के सारे इसके अंदर ही शामिल हैं. और उसके बाद 10 ज़िलहज जिसमें नहर, योमी नहर जिसको कहा जाता है, जिसमें अल्लाह ताला की खातिर जानवर को कुर्बान किया जाता है. ये जानवर भी अल्लाह ताला के शायअल्लाह में से हैं और इनकी कुर्बानी का जिक्र है यहाँ पर. वो कौन सी हैं? लियशहदू मनाफिअ लहुम, यानी कि अल्लाह ताला के फ़ायदों, अल्लाह ताला ने इनके लिए फ़ायदे रखे हैं, उसके लिए ये इन मालूम दिनों में अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होते हैं बैतुल हराम में. और अल्लाह ताला ने इनके ज़रिए से इनको बहुत सारे फ़ायदे इन जानवरों के ज़रिए से इनको पहुँचाए. और खाना पीना भी, यानी कि इनकी कुर्बानी करने के बाद इंसान उसमें से खा भी सकता है और मोहताज और फ़कीरों को देता है. सुम्मा लियक़दू तफ़थहुम वलयूफ़ू नुज़ूरहुम. और यहाँ पर अपनी मैल कुचैल यानी गुनाहों की मैल कुचैल को इंसान दूर करता है, अपनी नजर नयाज पूरी करता है. वल यतव्वफु, और तवाफ करता है बैतुल अतीक, इस कदीम घर का. ये जो दुनिया का सबसे कदीम घर है अल्लाह ताला का, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बनाया और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यहाँ पर जो तज़किरा है उसी के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जितने भी पीछे मनासिक हज के जो अहकामात हैं और हज पर आने के अहकामात हैं, ज़ालिका ये हुक्म, वमन और जो कोई युअज़्ज़िम ताज़ीम करे हुरुमातिल्लाहि अल्लाह ताला की हुर्मतों की. अल्लाह ताला की हुर्मतें क्या हैं? वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हराम करार दी हैं, जिस तरह से कुछ 4 महीने हैं जो हुर्मत वाले हरीम महीने हैं. इसी तरह अल्लाह ताला का ये घर बैतुल हराम हुर्मत वाला है. इसी तरह ये जानवर जो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किए जाते हैं ये हुर्मत वाले हैं. इनकी ताज़ीम है, इनका अदब है, इनकी तकरीम है. वो तमाम चीज़ें जिनको देखकर अल्लाह ताला की याद आती है और अल्लाह ताला की हुर्मतों की ताज़ीम करे. और जो कोई अल्लाह ताला की हुर्मतों की ताज़ीम करे, अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, चाहे वो अल्लाह ताला का घर है, बैतुल्लाह का घर है, चाहे वो कुर्बानी के जानवर हैं, चाहे वो जो भी चीज़ है जो हुर्मत जिसकी अल्लाह ताला ने कायम की है. फहुआ, तो पस वो खैरुन बेहतर है, लहू उसके लिए, इंदा नज़दीक, रब्बी ही उसके परवरदिगार के, यानी कि उसके परवरदिगार के नज़दीक ये तुम्हारे हक में बहुत बेहतर है कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों की हुर्मत बयान की है या अल्लाह ताला की जो हुर्मतें हैं उनकी ताज़ीम और तकरीम की जाए. व उहिल्लत, और हलाल करार दिए गए, लकुम तुम्हारे लिए, अल अनआमु मवेशी, इल्ला सवाए माँ जो युतला पढ़कर सुनाए जाते हैं, अलैकुम तुम पर, फजतनिबू सो तुम बचो, रिजसा गंदगी से, मिनल अवसानी बुतों की, वजतनिबू और इज्तनाब करो, कौल ज़ूर झूठी बात से. यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह उहिल्लत लकुमुल अनआमु,
اللہ تعالیٰ نے تمام مویشی جانور حلال کر دیے گئے ہیں، الا ما سوائے ان کے ما جو یتلا پڑھ کر سنائے جاتے ہیں علیکم تم پر، یعنی کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما چکا ہے کہ یہ حلال جانور ہیں اور یہ حرام ہیں۔ اسی طرح مویشی جانور جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں حلال کیے جاتے ہیں، قربان کیے جاتے ہیں، وہ حلال ہیں۔ اسی طرح جب ان پر اللہ تعالیٰ کا نام پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ اور اللہ اکبر کر کے ان کو قربان کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے حلال ہے مویشی جانور، ان کو کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہی مویشی جانور کسی غیر اللہ کے نام پر چھوڑے جائیں اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیازیں دی جائیں اور غیر اللہ کے آستانوں پہ جا کے ان کو ذبح کیا جائے، تو پھر وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ الا ما یتلا علیکم کا یہی مطلب ہے، سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں، یعنی کہ کچھ وہ جانور جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے، اور وہ جانور کی جن کے اوپر غیر اللہ کا نام پکارا جاتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا جاتا، تو یہ پھر حلال نہیں ہے انسان کے لیے۔ فجتنبو سو تم بچو الرجسا گندگی سے۔ اب وہ گندگی کون سی ہے؟ یہاں پر اسپیسیفائی کر دیا اللہ تعالیٰ نے، من الاوثانی بتوں کی، یعنی کہ بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو، یعنی کہ شرک نہ کرو، شرک سے اور کفر سے بچ جاؤ، یہ گندگی ہے، یہ پلید ہے۔ وجتنبو اور اجتناب کرو قول الزور جھوٹی بات سے، اس میں جھوٹی بات، جھوٹو قول و قرار اور جھوٹی قسمیں سب شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے اجتناب کرنے کا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو شرک نہ کرو، کفر سے بچو اور جھوٹی بات نہ کہو۔ حنفاء یکسو ہو کر، یعنی کہ یکسو کون ہوتا ہے؟ حنیف کون ہوتا ہے؟ جو ڈائیورٹ نہیں ہوتا، جس کی اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوتی، جو فوکسڈ ہوتا ہے انسان اپنے مشن کی طرف، اپنے ٹارگٹ کی طرف۔ اور اسی طرح یہاں پر حنفاء للہ کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی یکسو، اس کو ڈسٹریکٹ نہیں کرتی ہیں دنیا کی چیزیں، دنیا کے مال و اسباب، دنیا کی اٹریکشنز اس کو ڈسٹریکٹ نہیں کرتی ہیں، وہ بالکل فوکسڈ ہوتا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، اس کی خوشی، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے جستجو کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا یہی ایک زندگی کا مقصد اور مشن ہوتا ہے، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ تو حنفاء صرف یکسو ہو جاؤ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے، غیرہ نہ مشرکین شریک ٹھہرانے والے بھی ساتھ اس کے، یعنی کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے کہ یکسو ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ ومن اور جو شریک ٹھہرائے گا یا شریک مقرر کرے گا باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فکأنما تو پس گویا کہ خرّا وہ گرا من السماء آسمان سے، فتخطفوہ پھر اچک لے جائیں اسے الطیر پرندے، او یا تہوی پھینک دے بھی اس کو الریح ہوا، فی مکان سحیق کسی دور کی جگہ پہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اگزامپل بیان فرماتے ہیں اس کی جو پاکیزہ ہے اور اس کی جو ناپاک اور پلید ہے، اس کی جو مومن ہے اور اس کی جو کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے دراصل وہ ایک بہت بڑے اونچے مرتبے اور درجے کے اوپر مقیم ہوتا ہے، اور پاکیزہ اور پاک اور صاف ماحول میں رہتا ہے، پاک اور صاف سوچ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہوتا ہے، تو ایک انتہائی اونچے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کی بالکل کنڈیشن ایسی ہوتی ہے، وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ تو جو کوئی شرک کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ تو انتہائی بلندی سے اس نے اپنے آپ کو گرا دیا، جیسے کوئی پرندہ انتہائی آسمان کی اونچائی سے نیچے گرے، یا پھر اس پرندے کو کوئی دوسرے بڑے پرندے اچک کے لے جائیں، یا وہ خود گرے نیچے کسی گندگی کے ڈھیر کے اوپر، نجاست کے اوپر، یا ہوائیں اس کو اٹھا کر کسی گندگی کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیں اور وہ کسی دور مقام پر جا کر گر جائے۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ وہ اتنے انتہائی اونچے درجے پر جہاں وہ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، جب اس نے شریک ٹھہرایا تو اب اس کا حال ایک ایسے پرندے ہی کے جیسے ہے جو گندگی کے ڈھیر کے اوپر گر جائے۔ ذالک یہ ہے، سن رکھو،
ومن اور جو کوئی یعظم، اب یہ کیا ہے، یعنی کہ یہ تمام احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ مومن اور کافر میں کیا فرق ہے، پاکی اور ناپاکی کا، پلیتی کا اور پاکیزگی کا۔ تو یہ ساری چیزیں سن رکھو کہ پاک صرف وہی ہے جو مشرک ہے، ومن اور پاک صرف وہی ہے جو مومن ہے، اور مشرک جو ہیں وہ پلیت ہیں۔ ومن اور جو کوئی یعظم تعظیم کرے گا شعائر، شاعر کی، شاعر کہتے ہیں نشانی کو، سمبل کو، سائن کو، جس سے کسی چیز کی شناخت یا تشخص ظاہر ہوتا ہے۔ تو شاعر اللہ، اللہ تعالیٰ کی شاعر کی جو کوئی تعظیم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے شاعر اللہ میں سے کیا ہیں جس کا ذکر ابھی پہلے بھی گزرا ہے۔ شاعر اللہ کے اندر وہ ساری سائنز آ جاتی ہیں، جیسے مساجد ہیں، جیسے روزہ ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی کے جانور ہیں۔ اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ سارے ان میں شاعر اللہ میں آ جاتے ہیں، جن احکامات کو، جن اعمال کو، جن جگہوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ جیسے قرآن پاک ہے، کتاب اللہ ہے، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ تو جو کوئی ان کی تعظیم کرے گا تو فَإِنَّا، تو بے شک وہ، من سے، تقوی القلوب، پرہیزگار دلوں کی وجہ سے ہے۔ تو یعنی کہ کسی بھی شاعر اللہ کی تعظیم کوئی بھی انسان کب کرتا ہے، جب وہ اپنے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ پرہیزگاری کے اوپر ہوتا ہے، تقوی والا دل رکھتا ہے، ڈر اور خوف والا، ایمان والا دل رکھتا ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، عزت اور تکریم کرتا ہے۔ لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس میں، منافع، فائدے ہیں، الی، طرف، اجل، ایک وقت کے، مسمى، مقررہ، ثم، پھر، محلہ، منزل اس کی، الی، طرف، البیت العتیق، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف ہے۔ کن کے اندر فائدے ہیں اور کن کی منزل اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف ہے، یہ وہ جانور ہیں جن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جب تک یہ قربانی کے جانوروں کو ذبح نہیں کیا جاتا یا حلال گاہ تک نہیں پہنچایا جا سکتا، تو ہم ان سے طرح طرح کے فائدے لے سکتے ہیں۔ اب وہ طرح طرح کے فائدے کیا ہیں؟ ہم ان کے اوپر سواری بھی کر سکتے ہیں، ہم ان کا دودھ بھی پی سکتے ہیں، اور اس طرح سے جو بھی فائدے ان سے حاصل ہوتے ہیں وہ ہم فائدے ایک مقررہ وقت تک اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ ہم اٹھا لیں۔ اسی بارے میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک شخص جو ہے وہ حج کا سفر کر رہا تھا، اور اس کے پاس اس کا اپنا جانور تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ اس کے اوپر سوار ہو جاؤ، یعنی کہ اس کے اوپر سوار ہونا جائز ہے، لیکن ثم، پھر، محلها الى البیت العتیق، پھر جب اس کو اس کی منزل تک پہنچا دو، یعنی کہ بیت اللہ تک پہنچا دو، تو وہاں پہ اس کو ذبح کر دو اللہ کے نام پر۔ وَلِكُلِّ، اور ہر امت کے لیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، جعلنا، ہم نے مقرر کر دیے، مَنسِكًا، طریقہ قربانی، لیذکروا، تاکہ وہ لیں، اسم اللہ، نام اللہ تعالیٰ کا، علی، اوپر، ما، جو، رزقہم، رزق دیا ہم نے ان کو، من بہیمۃ، چوپائے، انعام، مویشی، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، بس تمہارا معبود واحد، یکتا ہے، فَلَهُ، تو سو اسی کے، اسلموا، فرما بردار ہو جاؤ، وبشر، اور خوشخبری سنا دیجئے، المخبتین، عاجزی کرنے والوں کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قربانی کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے طریقے بیان فرمائے ہیں، مناسک ہیں، وہ سکھا دیے گئے ہیں، اور ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے تھے۔ اسی طرح جو امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کے تمام جو بھی مناسک ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شرائط رکھی ہوئی ہیں، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کرنا بھی عبادات میں سے ہی ایک عبادت ہے، اور جو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جانوروں کو چھوڑے گا، اس کے نام پر ذبح کرے گا، تو گویا اس نے شرک اختیار کیا، کیونکہ قربانی کرنا جانور کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ لیذکروا اسم اللہ، اور اس میں کیا ہے کہ جب قربانی کی جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا نام پڑا جائے، علی ما رزقکم من بہیمۃ الانعام، جو بھی مویشی جانور اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں، اور ان کی تفصیلات ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں ہمارے اوپر جو ہے نافذ کیا، یا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی احکامات دیتے ہیں اس کے لیے فرما بردار ہو جاؤ. اور جو اللہ تعالیٰ کے جیسے بھی احکامات آتے ہیں ان کے اوپر من و اعان عمل کرتا ہے تو عاجزی اختیار کرتا ہے اور اکڑتا نہیں ہے اور بحث و مباحثے میں نہیں پڑتا ہے اور کیل و قال نہیں کرتا ہے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ ہمیں عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.